अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पीटीआई की साबका और मौजूदा क़यादत आमने सामने है। ये चल क्या रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर, और ये क्या ग्रुपिंग जिसके बारे में पहले खदशा जाहिर किया गया था वो खुलकर सामने आ गई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद मखसूस नशिस्तों के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट सामने आ गया है। एक चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि उन्होंने उस बल्ले के लेने के निशान की जो इंटरप्रिटेशन की है उसको गलत करार दे दिया है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में कीनिया के अंदर जब टैक्स लगते हैं तो उनका नौजवान तबका, जिन्हें जनरेशन जी कहा जाता है, वो सड़कों पर आ जाता है। पाकिस्तान में भी टैक्सेस की भरमार है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो नए टैक्स लग रहे हैं जरा उस पर बात करेंगे, और जो हमारी चीखें उन्होंने निकलवाएंगे वो हम वक्त याद रखेंगे, उस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन आगाज करते हैं जी तहरीक इंसाफ का। इस हफ्ते बड़ा ही हंगामा खेज हफ्ता रहा है, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। साबका क़यादत उभरती है, मौजूदा क़यादत जो पहले से मौजूद है उसके ऊपर शक का इजहार करती है, फिर शक के इजहार के जवाब में जो मौजूदा क़यादत है वो जवाब देती है, और एक बड़ी ही कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई है। ये सारा मामला शुरू हुआ जब फवाद चौधरी साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया, मौजूदा क़यादत की सलाहियत पर सवाल उठाया। पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है उनके कद इतने छोटे हैं कि उनकी सारी सियासत इस पे खड़ी है कि कोई बड़े कद वाले लोग शामिल ना हो जाएं और उसकी वजह से वो बिल्कुल ही चूहे ना बन जाएं। इस वक्त जो लीडरशिप है उसका क्या रोल है, रऊफ हसन जो है उनका क्या किरदार है पीटीआई में, या वो क्या है। वो शिबली फराज साहब यहाँ 6 महीने अपने घर में रहे, उनको किसी ने पूछा ही नहीं। वो आए हैं, सेनेट की जो है वो लीडर बन गए हैं। सो जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है उसकी तो कोई कुर्बानियां भी नहीं है। इमरान इस्माइल साहब जो काफी अरसे से वैसे तो इंटरव्यूज दे रहे थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब के मंजर आम पे आने के बाद उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उन्होंने ट्वीट की। उन्होंने कहा कि पहले ही मैंने कहा था कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नाअहल है, और एक बड़ी लंबी उन्होंने भी चार्जशीट कर दी कि ये पता ही नहीं है कि खान साहब को रिहा कैसे कराना है, जिद्दोजहद कैसे करनी है। तो ये सारे सवालात उन्होंने खड़े कर दिए। अब जाहिर सी बात है जो मौजूदा क़यादत है उनको ये बात अच्छी तो नहीं लगेगी कि एक साबका जो तहरीक इंसाफ के लोग जिन्होंने उस वक्त पब्लिकली पार्टी छोड़ दी थी, अब वो क्लेम करते हैं हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी, बल्कि हम हमेशा से तहरीक इंसाफ के अंदर ही। लेकिन मौजूदा जो क़यादत है जिन पे तनकीद की जा रही है वो कहते हैं कि पार्टी छोड़ दी थी। उनका क्या कहना सुनिए। मुश्किल वक्त पे धोखा दे दें, पीठ पे छुरा मारें, आया उनको वापस आने देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि उनको कोई हक हासिल नहीं है। 9 मई के बाद इमरान इस्माइल तो और ये दूसरा भी जो है, इन दोनों ने जाके तहकाम पार्टी है उसमें शमूलियत हासिल कर ली थी। वो तो सबसे बड़ा नुकसान जो पार्टी को पहुंचाने वाले लोगों में से ये शामिल है जिन्होंने एक पार्टी के अंदर से एक पार्टी निकाल के बनाई थी। अब भी किसी के इशारे पे जानबूझकर पार्टी के खिलाफ इस किस्म की तनकीद कर रहे हैं। एक बड़ी इंसर्टेड एफर्ट हो रही है, टाउट्स छोड़े गए हुए हैं जो कि पार्टी की लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं। ये हमारे पास्ट मेंबर्स हैं जो कि पार्टी से निकाले जा चुके हैं। दे वर द रैट्स बेसिकली हु जंप्ड द शिप। भगौड़े लोग हैं ये। इनको बकायदा एक प्लान के तहत लॉन्च किया गया है। खान साहब ने कल बड़ी सख्ती से कहा है जी कि इनके साथ किसी किस्म की एंगेजमेंट नहीं होगी। और उसके बाद में देखा कि इट गॉट नास्टियर एंड अग्लियर। पहले जो एक वेग सी बात कर रहे थे फवाद चौधरी साहब एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने हामिद खान साहब और रऊफ हसन साहब के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया और कहा कि ये लोग हैं जो पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे और अंदर अंदर से पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। जरा सुनिए। इस वक्त की जो लीडरशिप है, रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने के इस वक्त आके तहरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेड स्पोक्स पर्सन है और ये जिस तरह से हामिद खान टाइप लोग हैं, जब तक तहरीके इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। यही खाली मसला नहीं है, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में एक और इजाफा हुआ जब पार्टी के अंदर से ये खबरें सामने आने लगी कि शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने लगा है। शानदाना गुलजार साहिबा ने तो उसकी नफी कर दी। उन्होंने कहा कि किसी फॉरवर्ड ब्लॉक का वो हिस्सा नहीं है, उनका फोन जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था। सिर्फ यही ब्लॉक हुआ है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की उनकी ना कोई इस वक्त मंशा है, ना उनके पास कोई इंसेंटिव है। फिर हमने खबर सुनी कि उमर अयूब साहब ने इस्तीफा दे दिया, सेक्रेटरी जनरल वो पार्टी के नहीं रहे। उन्होंने इसके बड़ी लंबी चौड़ी एक ट्वीट लिखी जिसमें बताया कि 22 जून को उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया था। फिर खबर ये आई कि वो जो इस्तीफा है वो पार्लिमानी पार्टी ने मंजूर नहीं किया। सो अभी उनका स्टेटस क्या है, क्या वो जनरल सेक्रेटरी हैं या नहीं है, ये सवाल भी पूछना है। एक और बड़े दिलचस्प किरदार हैं शेर अफजल मरवत साहब। मीडिया सेवी भी हैं और मीडिया को कोई ना कोई मवाद उनकी तरफ से मुहैया होता ही रहता है। वो लंदन बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई यही काफी नहीं है, शिबली फराज साहब का भी इस्तीफा सामने आना चाहिए है। जो मौजूदा क़यादत पार्टी के अंदर है वो भी कुछ इस्तीफों के बारे में यहाँ पे मुतालबा कर रही है।
انہوں نے کہا کہ دانشمندانہ فیصلہ کیا تھا عمر ایوب صاحب نے. اب شبلی فراز صاحب جو ہیں ان جیسے لوگوں کو بھی پارٹی کے اندر جو ہے استعفیٰ دینا چاہیے ہے. شبلی فراز صاحب کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی نشانہ بنایا انہیں, تو شبلی فراز صاحب نے ان کو جواباً نشانہ بنایا, ان کو بگوڑا کر دیا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پچھلی حکومت کے اندر وزراء تھے, آپس میں آنا جانا ملنا ملانا. پبلکلی بڑا ایک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے ان کا. شبلی فراز صاحب کے نزدیک یہ جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں وہ بگوڑے ہیں. شیر افضل ملور صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمر ایوب کے بعد شبلی فراز صاحب کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے. کہ غیر اہم لوگوں کی باتوں کا جواب تو میں دوں گا نہیں. وہ سر کہہ رہے ہیں کہ گروپ بندی ہو رہی ہے. کوئی گروپ بندی نہیں ہے. ایک گروپ ہے, وہ ہے عمران خان کو, اور کوئی گروپ ہے نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بھگوڑوں کی کوئی حیثیت نہیں. بھگوڑے ہمیشہ تاریخ میں بھی ان کا نام سیاہ حروف میں لکھا جائے گا. پھر جنید اکبر صاحب جو کہ ایک نئے بڑے ہی گھن گھرت سے تقاریر کرتے ہیں, انہوں نے کور کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا کہ وہ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی پارٹی کے اندر لوگ ملنے جاتے ہیں, وہ پیغام رسانی نہیں کرتے, ہم ملنا چاہتے ہیں ہمیں ملنے نہیں دیتے. سو انہوں نے بھی مور اور لیس تحفظات کا اظہار کیا. سو بہت سارے اس سے سوالات جو جڑے ہیں ان کا جواب ہم لیں گے پروگرام کے اس حصے میں. ہمارے ساتھ اسد کیسر صاحب ہیں, سابق اسپیکر قومی اسمبلی, رہنما پاکستان تحریک انصاف, جو اگر پارٹیز میں اگر ہم کہیں کوئی اگر ڈوز ہیں جو چاہتے ہیں کہ بات کو ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے, اس لیے ان کو آج ہم نے پروگرام میں اس حوالے سے دعوت دی ہے. سو اسد کیسر صاحب, سب سے پہلے تو کچھ بیسک سوال تاکہ وہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ سے پوچھ لیں. اس وقت عمر ایوب صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے ایز وی اسپیک؟ بالکل, اس وقت تک وہ جنرل سیکرٹری ہیں, جب تک اس کی ریزگنیشن کو جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ہم نے گزشتہ دن جو ہے نا ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اور ہم نے بانی چیئرمین سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کی ریزائن کو جو ہے نا وہ قبول نہ کیا جائے, کیونکہ ان کی بہت سروسز ہیں, انہوں نے بہت جدوجہد کی, اس نے سخت وقت میں پارٹی کے لیے بہت قدر خدمات انجام دی ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سر, لیکن پارٹی کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی تو ان کی بات سے تاثر یہ آیا کہ غالباً خان صاحب کی خواہش کے اوپر یہ استعفیٰ دیا گیا تھا کہ دونوں عہدے سیپریٹ ہو جائیں اور آپریشنلی معاملات جو ہیں وہ کسی اور طریقے سے چلائے جائیں. یہ ان کی خواہش پہ استعفیٰ دیا تھا عمر ایوب صاحب نے. اگر ان کی خواہش پہ نہیں دیا تو پھر کیوں دیا, کیا وجہ پیش آئی؟ عمر ایوب صاحب کا موقف یہ ہے کہ چونکہ اس وقت وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہے, کام اس کے اوپر لوڈ زیادہ ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر جو ہے نا اپنی پرفارمنس بہتر بنانے کے لیے اس کو زیادہ ٹائم ملے. کل میری اس کے ساتھ بات ہوئی تھی, بس اس کی اپنی ایک وہ ہے لاجک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا میں جو ایک بنایا ہوا ہے ایک کہ بہت زیادہ اختلافات اور پتہ نہیں کس کیا ہو جائے گا, میں ایک بات بالکل کیٹیگریکلی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اختلافات جو ہے نہیں ہے. میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں. اختلافات وہ ہوتے ہیں, مطلب پولیٹیکل پارٹیز میں اختلاف رائے ہوتا ہے. ایک اختلاف ہوتا ہے کہ آپ پارٹی سے بغاوت کریں, ایک اختلاف رائے ہوتے ہیں. اختلاف رائے الگ چیز ہے, اور اختلاف جو پارٹی سے بغاوت وہ دوسری چیز ہے. کوئی بغاوت نہیں ہوگی, کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنے گا, کوئی جو ہے نا اس قسم, کیونکہ اس وقت صرف ایک لیڈر ہے, وہ عمران خان. عمران خان واحد لیڈر ہے جو اس پارٹی میں اس کی ایکسپٹنس ہے, باقی ہم سب ورکر ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو الیکشن ہو گئے, اس سے پہلے کتنے لوگ ہم سے چلے گئے, پریس کانفرنس سے ہوئی, اس کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی بھی قائم رہی, اور 2/3 میجارٹی سے ہم نے الیکشن جیتا. اگرچہ یعنی یہ عمران خان کی وجہ سے, کیونکہ ورکر اور عوام جو ہے نا وہ ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ ہے, تو یہ پریشانی کوئی نہیں ہے کہ کوئی پارٹی ٹوٹ جائے گی. لیکن اصل کیسا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جماعت میں یا تو استعفے آ رہے ہیں یا استعفوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. شہریار افریدی صاحب نے کہا پہلے میں استعفی دینے لگا ہوں, وہ رک گئے. جنید اکبر صاحب نے استعفی دے دیا کور کمیٹی سے, اور عمر ایوب صاحب نے بھی استعفی دے دیا. جب مشکل حالات میں یہ لوگ انہوں نے استعفے نہیں دیے, اب چونکہ تھوڑی سی سپیس پھر بھی بن گئی ہے, خیبر پختونخوا میں آپ کی گورنمنٹ ہے, ابھی استعفے دے رہے ہیں. ایسی کیا نوبت آ گئی ہے کہ استعفے دینے پڑے؟ کیا یہ معاملہ جو ہے یہ ریزالو نہیں ہو سکتا پارٹی کے اندر, اس لیے پبلکلی استعفوں پہ بات آ گئی؟ دیکھیے مجھے اس پہ کوئی پریشانی نہیں. دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوتی ہے تھوڑی بہت آگے پیچھے, دیکھیں اس کو کیوں اتنا ہوا بنا دیا جا رہا ہے. اور مجھے پتا ہے, دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, تھوڑی بہت اختلاف رائے بھی ہوتی ہے, گلے شکوے بھی ہوتی ہے, وہ حل ہو جاتی ہے. اگر جنید اکبر کی کوئی گلے شکوے ہیں, میں تو اس وقت میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن پارٹی کا ایک کارکن ہوں. انشاءاللہ جو جتنی بھی ہمارے ہے امن سے سب کو
सब सुनेंगे, गिले शिकवे खत्म होंगे और इस पार्टी को हमने मुत्तफिका और मुत्तहिदा रखना है, क्योंकि इस वक्त हमारे बानी चेयरमैन जेल में हैं। पार्टी को बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं और पार्टी भी छोड़े, पार्टी के अलावा मुल्क को बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। इस वक्त जो एक्सट्रीमिज्म है, इस वक्त जो है ना अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की जो नौयत है, जो पूरे हमारे बॉर्डर में जो नौयत है, जो बजट पास हुआ है, जो इतना बुरा बजट जिसके असरात जो ना आप आदमी के ऊपर एक बिजली बनकर गिरे हैं, माशी तौर पर मुल्क का दिवालिया निकल गया है, मुल्क इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई। तो इस सूरत हाल में हम पीटीआई सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है और इसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अवाम की आवाज बनकर ठीक बात है। इसलिए ये सवाल असद कैसर साहब, ये जो भी थर्सडे को इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, उनको मालूम है पीछे ये हो रहा है? फवाद साहब बयान दे रहे हैं, वो पार्टी का हिस्सा हैं, शिबली फराज साहब उनके जवाबी बयान दे रहे हैं, हामिद खान साहब उनका जवाब दे रहे हैं, रऊफ हसन साहब फवाद चौधरी को टेक ऑन कर रहे हैं। ये खान साहब के इल्म में है, ये बातचीत हुई जब उनसे मुलाकात हुई कि पीछे ये हो रहा है? नहीं, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये मुनासिब नहीं है बयानबाजी। अगर किसी को देखिए, एक तो जो हमारे दोस्त चले गए थे पार्टी से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर गए थे, मैं किसी के बारे में तो कोई नेगेटिव बात नहीं करता, लेकिन उसके बारे में खान साहब खुद फैसला करेंगे। तो बयानबाजी एक तरफ से भी नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हम इस मुल्क को इस क्राइसिस से हमने निकालना है, एक बड़ी रिस्पांसिबल पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से। इस मुल्क में हमारा लीडर जेल में है, हमारी जो है ना काफी लीडरशिप जेल में है, खवातीन जेल में है। सर, फवाद चौधरी साहब एंड ग्रुप तो यही कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब जेल में हैं, कानून और आइन जो है ना इस वक्त बातल है। सर, वो यही कह रहे हैं कि वो जेल में है, आप यू आर नॉट डूइंग इनफ, पार्टी की लीडरशिप मौजूदा काफी काम नहीं कर रही, इसलिए खान साहब जेल में है, इसलिए उनको एक्टिव होना पड़ा, वो ये कह रहे हैं। देखिए, मतलब जो आप देख रहे हैं, यानी पार्लियामेंट की जो इस वक्त कारकर्दगी है, मैं समझता हूं कि जो हमारे एमएनएज ने इस बजट में परफॉर्म किया है वो ट्रेमेंडस है, वो जबरदस्त है, खराज तहसीन के काबिल है, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत ठीक ठाक थी। जितना एहतजाज हो सकता था किया है, यानी कौन सा चीज हमने छोड़ा है, कौन सी चीज में हमने कमी की है। देखिए, एक स्ट्रेटेजी होती है ना, हमें एक असाइनमेंट है कि जो भी हम आइंदा के लिए चीजों को आगे बढ़ाएंगे, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, हमारा तो पूरे सिस्टम से लड़ाई है। और हमारा जो है ना इस वक्त सिर्फ लोकल सिस्टम से नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है। तो हम तो एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, और वो जंग है हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी की, हमारे मुल्क की खुददारी की, हमारे मुल्क की जो है ना अपने एक सॉवरन पाकिस्तान के लिए हम लड़ रहे हैं। तो इस वक्त तो एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही है। उस हाल में तो हमें बहुत कैलकुलेटेड होकर एहतियात से बात करनी चाहिए। ये हमारी कोई जाती चीजें तो नहीं है। इस वक्त आपके मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका है। मुल्क में जो है ना जितने फैसले हो रहे हैं अवाम के मफादात के खिलाफ हो रहे हैं, अवाम जो है दो वक्त रोटी के लिए परेशान है। एमएनएस से आप कह रहे हैं कि आप सैटिस्फाइड हैं, एमएनएस की परफॉर्मेंस से आप जो है मुतमिन हैं, वुकला की जो केसेस जिस तरह से हैं उस पे, और सीएम केपी की परफॉर्मेंस से भी मुतमिन है? बिकॉज ये आपके तीन मुख्तलिफ फ्रंट है ना, एक कौमी असेंबली, एक सूबाई असेंबली, एक अदालतें, तो वो दोनों से मुतमिन है, वो ठीक है, मुकदमे सही लड़ रहे हैं? देखिए, सारे अपना अपना किरदार अदा करेंगे। हमारे पंजाब की एमपीएज हैं वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और जो हमारे बाहर से देख के जो तबसरे कर रहे हैं ना तो अलग बात है, वो तो सब कुछ तबसरे कर सकते हैं ना, वो तो दूर की डोर सुहाने। यानी जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे ना, एक वक्त में जो है ना, यानी मैं तो समझता हूं कि जो लोग आज तक कड़े हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं और वो डट के खड़े हैं, वो सारे हीरो हैं। इसके ऊपर कोई शक करता है कि ये गद्दार, ये जो ये कहता है कि फलाना गद्दार है और फलाना गद्दार है, बेसिकली वही गद्दार है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल टाइम गुजारा है। और ये एक बहुत बड़ी हमारे खिलाफ जो है ना एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया है कि जो लीडरशिप है उसको डिस्क्रेडिट किया जाए। सोशल मीडिया में भी लोगों को इंटैक्ट किया गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ अवाम के अंदर, वर्कर के अंदर बददिली पैदा करना, मायूसी पैदा करना, उनके जो है ना एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाना। मैं अपने वर्कर को आपके तवज्जो से कहता हूं कि आप रिलैक्स रहे। हमारा लीडर इमरान खान है, पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी है, कोई किसी की कंप्रोमाइज नहीं है।
ہمارا جینا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے، اور ہم ہر اس حد تک جائیں گے جس میں ہم اس ملک کو قانون اور آئین کی اسد کیسر صاحب، آپ نے کہا اور عمران خان کو رہا کروائیں۔ آپ نے کہا کہ ابھی ان لوگوں کا جو سٹیٹس ہے وہ عمران خان صاحب طے کریں گے پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں۔ دو تین چیزیں، ایک اور کوئک سوالات آپ سے، کیونکہ رؤوف حسن صاحب، فواد چودھری صاحب کی بڑی وہ اب ایک پرسنل لیول پہ ان کی بیان بازی ہے، تو میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، کیا خان صاحب نے اوکے کیا ہوئے؟ فواد چودھری صاحب تحریک انصاف کا حصہ ہیں، کیا ان کو بلایا تھا ملاقات کے لیے کہ ملے؟ مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ میرے خود بھی خان صاحب سے کافی وقت سے ملاقات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیان بازی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ پارٹی کی مقصد کو، کاس کو نقصان پہنچ رہی ہے۔ جو بھی اس وقت چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو یا پارٹی کو سہارا دے، سہولت دے، تو وہ اپنی ذاتی ایگو اور اپنی ذاتی پسند و ناپسند سے باہر نکلے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں دیکھیں یہ جتنے عہدے بھی ہو رہے ہیں، کمیٹیاں ہو رہی ہے اور یہ پوزیشنز ہو رہے ہیں، میں نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ میں نے کوئی عہدہ، کوئی پوزیشن نہیں لینی ہے۔ یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس پارٹی کو اکٹھا رکھنے میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ تو سر پرابلم کیا آ رہی ہے؟ بیکاز یہ سابق آپ کی جماعت کے وزراء ہی ہیں، وہ آپس میں گفتگو سال کی زندگی اسٹرگل ہے۔ ہاں، تو یہ کوئی فون پریشانی کی بات نہیں ہے نا کرے میڈم، میں آپ کو بتاؤں نا، میں سب سے بات کی ہے نا، ہوگی ہو جائے گی نا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میری سب سے جو نام آپ نے دیے سب سے بات ہو رہی ہے، ہو بھی گئی ہے، اور اس سے بڑا انشاءاللہ ہم آپ کو ایک بڑا الائنس بھی ہو کے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ نہیں ہے، یہ جو خاص کر ایک ٹی وی تو اس پہ لگا ہوا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیسی پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ سر ایکچولی اب مروت صاحب وہاں سے بیٹھ کر اگر شبلی فراز صاحب کا استعفیٰ مانگیں گے تو ہم آپ سے سوال پوچھیں گے کہ کیوں مانگ رہے ہیں، اگر تو وہ تو بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے نا۔ چلے فواد صاحب اور یہ تو سابقہ یا موجودہ پی ٹی آئی ان کا آپ کے نزدیک بھام ہے، مروت صاحب تو پی ٹی آئی کے اندر ہے اس وقت، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیں، کچھ یو ناٹ ڈوئنگ انف۔ نہیں، نامناسب ہے اس طرح، اگر اس کو کوئی بات ہے، مروت صاحب کو ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، اور ہم اس کو بھی کسی کو لوز نہیں کرنا چاہتے۔ اس کو اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کو پارٹی کے اندر میٹنگ میں بات کرنی چاہیے، پارٹی کے فورمز ہے اس میں بات کرنی چاہیے۔ پارٹی کے معاملات کو جو ہے نا میڈیا میں لانا، سوشل میڈیا میں لانا کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح، بہت شکریہ اسد کیسر صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، اسپیکر قومی اسمبلی، ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے سے میں موجود تھے۔ آج جسٹس اطہر بن اللہ صاحب کا اضافی نوٹ آیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، بہت بڑی چارج شیٹ ہے الیکشن کمیشن کے خلاف کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی ایک جماعت کو الیکٹورل پروسیس سے باہر رکھا ہے اور غلط انٹرپریٹیشن کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ اس پہ بات کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب سے کچھ دیر پہلے جسٹس اطہر بن اللہ صاحب کا ایک اضافی نوٹ آیا ہے مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے، اور یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، ان کی جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس کے انٹرپریٹیشن کے خلاف۔ یہ کہتا کیا ہے اضافی نوٹ، کوئکلی آپ کو بتا دیں۔ الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا کہ ایک بڑی جماعت کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نااہل قرار دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی جماعت کو نااہل قرار دینے کے لیے نہیں تھا۔ عدالتی فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکال کر ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کیا گیا۔ انتخابات سے قبل، دوران اور بعد میں کیا کیا شکایتیں تھیں، الیکشن کمیشن مکمل ریکارڈ دے۔ الیکشن کمیشن عدالتی سوالات پر تحریری معروضات جمع کرائے۔ الیکشن کمیشن بتائے کہ پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے کیوں باہر کیا گیا، انتخابی عمل سے باہر کر کے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں کیوں نہیں دی گئیں۔ پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے سے متعلق بھی جواب دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے پاس مکمل انصاف کرنے کا آئینی اختیار موجود ہے۔ انتخابی عمل کی ساخت پر اٹھنے والے سوالات پر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے شفاف انتخابات کے انعقاد میں ناکامی پر ملی ہوئی ہے۔ اصل سٹیک ہولڈرز عوام ہیں جو اس وقت عدالت کے سامنے نہیں ہیں۔ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے اضافی نوٹ میں رائے دی ہے کہ 8 فروری الیکشنز پروسیس کے حوالے سے زیر التوا درخواستیں اسی کیس کے ساتھ سنی جائیں۔ پروگرام کے سلسلے میں اسناد ملک صاحب، سینئر کورٹ رپورٹر راجہ محسن نجاز صاحب، یہ دونوں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو کور بھی کرتے ہیں اور اس کے معاملے سے جو پیچھے کانٹیکسٹ ہے اس کو بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ اسناد صاحب، آپ سے آغاز کریں، یہ سگنیفیکنس کیا ہے؟ کیونکہ ابھی یہ فیصلہ زیر سماعت ہے لیکن اس سے پہلے یہ اضافی نوٹ آ گیا ہے جسٹس اطہر بن اللہ صاحب کا، اس کی ذرا آسان زبان میں ہمیں بتائیے کہ اس نوٹ کا کوئی فرق پڑے گا یا اس نوٹ کے آج منظر عام پہ آنے سے آگے کیا ہوگا، کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟
جی آج دو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جسرت منالہ صاحب کے حوالے سے. ایک تو ان کا ایڈیشنل نوٹ جو ہے وہ سامنے آیا, دوسرا ان کا خط جو سپریم کورٹ رجسٹرار کو انہوں نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کلیریفائی کی ہے اپنی پوزیشن کے جو فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال دونوں جو پارلیمنٹرین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی تھی سپریم کورٹ نے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کوئی درخواست نہیں دی اس حوالے سے, میری کوئی کمپلین نہیں تھی, نہ مجھ سے کنسلٹ کیا گیا, بلکہ میری جو جورسپروڈنس ہے کنٹمپٹ کے حوالے سے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ججز کے حوالے سے کسی قسم کی بھی کوئی کمپین چل جائے, بات ہو جائے تو اس کو اگنور کرنا چاہیے. اور یہی چیز میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی اور میرا کوئی اس میں لینا دینا نہیں جو کنٹمپٹ کی کارروائی ہوئی تھی. ایک تصور امپریشن یہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ میں کوئی کمپلیننٹ یا میں نے کوئی درخواست دی تھی کہ جی جو ہے وہ ان دو لا میکر کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. دوسرا جو آپ بات کر رہی ہیں ایڈیشنل نوٹ کی, میرا خیال ہے کہ اس کی لیگل یہ ہے کہ ایڈیشنل نوٹ پہ الیکشن کمیشن باؤنڈ نہیں ہے جو چیزیں انہوں نے مانگی ہیں کہ وہ ان کو دے, کیونکہ میجارٹی ججمنٹ جو میجارٹی ججز ہیں انہوں نے یا تو وہ ان کے نوٹ کو انڈورس کرتے پھر تو الیکشن کمیشن باؤنڈ ہوتا. اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کیس چل رہا تھا تو جسٹس اطہر منالہ نے وربلی کہا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل کو, تو الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصلہ کے ساتھ ان کی لائن اور لینتھ صحیح مل رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں ریٹرن آرڈر دے دیں یہ جو جسٹس اطہر منالہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو جب چیف جسٹس قاضی فیصلہ صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہ میٹر اس کے ساتھ لنک اپ نہیں ہے, یہ 185 کی اپیل ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کا آرڈر دینے کی. تو یہ آرڈر آف دا کورٹ یا اس دن کا آرڈر نہیں ہے, یہ ایک ایڈیشنل جج کی جو ہے وہ ایک نوٹ ہے, آبزرویشن ہے. مورلی ایک بات بن سکتی ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, ایک پوائنٹ آف ویو آیا ہے. اس کی لیگل جو ہے وہ ورتھ تب بنے گی جب 13 میں سے 7 ججز جو ہیں وہ اس کو سائن کریں. ٹھیک ہے, جو آپ نے انٹرسٹنگ بات بتائی, بیکاز جو اس ہفتے اس پورے کیس میں محسن گفتگو ہوتی بھی رہی ہے اس میں اطہر منالہ صاحب کا مور اور لیس ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ لیگل پوائنٹس اٹھائے وہاں پر بھی عدالت کے سامنے بھی, اور چونکہ ابھی کیس زیر بحث ہے, اس اضافی نوٹ کا اس موقع پہ سامنے آنا, کیا ماضی میں ایسی کوئی نظیر ہے کہ ایسے اضافی نوٹ آتے ہیں, اور آج کے دن اضافی نوٹ سامنے آنے کی کوئی سگنیفیکنس آپ کو نظر آتی؟ دیکھیے اضافی نوٹ کی جہاں تک بات ہے, ملک صاحب نے اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ اس کی کوئی لیگل باؤنڈنگ تو نہیں ہوگی, لیکن میں تھوڑی سی اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ الیکشن کا ماحول تھا اس ملک میں اور الیکشن بہت قریب آ گئے تھے 8 فروری والے, تو ایک موقع پر جسٹس اطہر منالہ ایک بینچ میں شامل تھے اور اس بینچ نے آرڈر کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ میک شیور کریں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ اسی دن انہوں نے الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا کہ آج ہی آپ 3 بجے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کریں اور جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں. اس کے بعد کتنے تحفظات دور ہوئے, لیول پلینگ فیلڈ کتنی ملی, یہ سب کے سامنے ہے. اس کے ساتھ جہاں تک اضافی نوٹ آپ دیکھیں, اضافی نوٹ تو دور, ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی میجورٹی ججمنٹس تھیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ نہیں مانی تھی. چلیں سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو بھی چھوڑ دیں, ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزوں میں آئین بڑا واضح تھا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, جیسے کہ الیکشن اتنے عرصے میں ہونے چاہیے. متعدد مواقع ایسے آئے کہ جب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ انتخابات کروائے. اس میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی بھی بات کروں گا, اس میں عام انتخابات کی بھی بات کروں گا جو پورے ملک میں ہونے تھے, اس میں صوبائی اسمبلیز کے انتخابات کی بات بھی کروں گا جو کہ وقت سے پہلے ڈیزالو کر دی گئی تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ کسی موقع پر نہ ہی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوا, نہ ہی آئین پاکستان پر عمل ہوا, اور نہ ہی یہ جو اور اس طرح کی چیزیں تھی جو قوانین تھے ان پر عمل ہوا انتخابات سے متعلق. اور اسی طرح یہ اضافی نوٹ جو ہے یہ صرف ایک کاغذ کا میرے خیال میں ایک ٹکڑا ہی ہوگا. ایک ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک پوائنٹ آف ویو تو آ گیا ہے, بہت سارے لوگوں کا یہ موقف ضرور ہے, وہ ایسا سمجھتے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی نا محسن کہ یہ اس وقت منظر عام پہ کیا ول اٹ ہیلپ دا کیس, یہ منظر عام پہ آنے کا سے فرق کیا پڑے گا, کیونکہ یہ باتیں تو عدالت میں آلریڈی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, پوری لائیو اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے, سب لوگ دیکھتے ہیں. تو میں اسپیسیفکلی سمجھنا چاہ رہی ہوں اسناد صاحب کہ پھر اگر اس کا کوئی لیگلی باؤنڈنگ بھی نہیں ہے, جب تک باقی ججز اس کو انڈورس نہیں کریں گے, تو پھر یہ جو نوٹ سامنے آیا ہے, واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ دیکھیں, ایک تو اب ڈیبیٹ تو شروع ہو گئی ہے اور اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں وہ بھی یہ بات کریں گے, دوبارہ ریکویسٹ سامنے رکھیں گے کہ جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں. اگر میجارٹی ججز کنونس ہو جاتے ہیں تو پھر
جو ہے یہ بات ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے جسٹس قاضی فیصل نے اس وقت مشاورت تو نہیں کی دوسرے ججز کے ساتھ. کیا آپ جسٹس اطہر من اللہ کا جو نوٹ ہے کیا یہ سارے ججز 12 ججز کو بھیجا گیا؟ کیا وہ انہوں نے, کیونکہ اس میں یہ نہیں معلوم کہ جو ہے یہ نوٹ جو ہے وہ دوسرے ججز کو بھیجا گیا یا نہیں. تو اب اگلی ہیئرنگ جو ہے وہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ آخری ہیئرنگ ہے, اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن بڑی واضح طور پہ تقسیم ہے. ایک وہ ججز کا ایک سیکشن ہے جو سمجھتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی, ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ سارے معاملات دیکھتے, اور پی ٹی آئی ایک جو رجسٹرڈ پارٹی تھی, ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو کیوں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا. دوسرا وہ پوائنٹ آف ویو ہے جس کو چیف جسٹس قاضی فیصل دیکھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اگر غلط بھی ہوا تو پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم تھی ان کو عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے تھا, وہ کیوں خاموش رہے. تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو میں اختلاف ہے. ایک چیز تو بڑی واضح آ رہی ہے جس میں یونینیمس ہے کہ جی جنوری 13 کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی اور پی ٹی آئی کو یہ ریزرو سیٹیں جانی چاہیے تھیں. اب پی ٹی آئی خود نہیں آئی تو کیا اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے یا الیکشن کمیشن کے وہ آرڈر ہیں جن سے یہ امپریشن بنا کہ جی وہ ان کو جو ہے وہ ان کو ریزرو سیٹیں نہیں ملیں گی. تو اب اس نقطے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو سوموار کو جب ہیئرنگ ہے, کوئکلی چونکہ آپ نے کہا سوموار کو ہیئرنگ ہے, بڑی واضح تقسیم ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو جو یہ واضح تقسیم میں آپ کے نزدیک اس کی نمبر میں ٹرانسلیشن کیا ہے, اگر ہم بینچ کو دیکھیں تقسیم ہے کون کس طرف جاتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ میں نمبر وائز پوچھ لوں اگر آپ سے, کوئی گیس کر سکتے ہیں ابھی یا ویٹ کریں گے آپ؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ 5 ججز تو بڑے کلیئر ان کے پوائنٹ آف ویو آ چکے ہیں, جو ان کی آبزرویشن آئی ہیں. 2-3 ججز ہیں جو سوئنگ ووٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ادھر جا سکتے ہیں, جیسے یاہی افریدی ہیں, جیسے جمال مندوخیل جسٹس اور ایک جج ہیں. ویسے ان کے ریمارکس بڑے کلیئر ہیں, لیکن کوئی ہم کسی طرح بھی ان کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا. تو اس وقت سچویشن اگر دیکھا جائے تو یہ ہیئرنگ کنکلوڈ ہونی تھی لاسٹ ویک, کیوں اس کو لمبا کیا گیا, اب کیا وجہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ سوموار کو کیا پوزیشن بنے گی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ روز روز صورتحال چینج ہے. جب 2-3 دن لگاتار معاملہ چلتا ہے تو پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جب پھر تازہ دم جب ایک ہیئرنگ 3-4 دن وقفے کے بعد یا 15 دن کے بعد ہوتی ہے تو پھر لیگل اور ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سامنے آتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. میرا خیال ہے چیف جسٹس قاضی فیصل کی وکٹری تو یہ ہے کہ یونینیمس فیصلہ ہو, یا وہ خود کنونس ہو جائیں یا دوسروں کو اپنے ساتھ کنونس کر لیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے محسن, یہی سوال آپ سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اب یہ کیونکہ اب منڈے کو اس کی دوبارہ سے ہیئرنگ ہے اسپیشل سیٹ کے لیے, یہ تمام معاملات جو انتخابات سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے آپ انٹرا پارٹی الیکشن یعنی بیٹ سمبل والا کیس دیکھ لیں, چاہے آپ یہ اسپیشل سیٹس والا کیس دیکھ لیں, یا چاہے آپ باقی کیسز دیکھ لیں, یہ تمام انٹرلنکڈ ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے ریویو کو بھی جلد لگانے اور اس پر فل کورٹ بنانے کی بھی ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. ساتھ ہی پی ٹی آئی ایک سنی اتحاد کونسل نے یہ درخواست بھی دائر کی ہے کہ باپ پارٹی کی انہوں نے مثال دی ہے کہ وہ کے پی کی اسمبلی میں ان کی کوئی نشست نہیں تھی, انہوں نے کوئی پریورٹی لسٹ بھی جمع نہیں تھی کروائی ہوئی, لیکن اس کے باوجود انہیں مخصوص نشست اس وقت دی گئی. تو اب کیس اس طرف سے بھی جو ہے وہ انہوں نے بڑا مضبوط تیار کر لیا ہے. لیکن جب یہ کیس شروع ہوگا تو ہم نے یہ سماعت میں بھی بار بار دیکھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن یعنی 13 جنوری کو بلے کا انتخابی نشان لینے والا جو فیصلہ تھا وہ بار بار ڈسکس ہوگا. اچھا یہ بات آپ کہنا کہ اس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی یا اس کی غلط ہوئی, میرے خیال میں اس وقت بڑی واضح تھی کہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ درست نہیں تھے. اب جب درست نہیں تھے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے ہی آپ سے اس کے کانسیکوینسز کی صورت میں ہی آپ سے الیکشن سمبل لے لیا جاتا ہے. یہ بڑا روٹین کا میٹر ہے الیکشن کمیشن میں, یہ ہم کئی گزشتہ سالوں سے دیکھ رہے ہیں. جب بھی نوٹس سرو کیا جاتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو سمبل ہے وہ لے لیا جائے گا. ہاں لیا کبھی کسی سے نہیں گیا. ہم نے اے این پی کی بھی ریسنٹلی دیکھا, ایٹ اے ٹائم ان دونوں جماعتوں کے کیسز چل رہے تھے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے. یہ جو کیس اب چل پڑا ہے, اگر یہ ساری درخواستیں جو اب پی ٹی آئی نے بھی اس کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی ہے, لیکن وہ آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنے اس نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے محسن کہ یہ جو ساری 8 فروری الیکشن پروسیس کے حوالے سے زیر التوا درخواستیں ہیں ان کو اس کیس کے ساتھ سنا جائے. یہ ممکنات میں سے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ناممکنات میں سے ہم نے, کیونکہ اس الیکشن میں وہ چیزیں دیکھی. دیکھیں آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا, میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا کہ کاغذات نامزدگی لے چھین کر کوئی بھاگ رہا ہے.
وہ فوٹیجز آ رہی ہیں, ویژول چل رہے ہیں ہر طرف, اس کے اوپر جو ہے وہ پھر لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست آ جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. وہ لائیو ریکارڈنگز ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں, سارے لوگ دیکھ لیں. وہاں پہ لطیف کوچا ایڈوکیٹ بھی پیش ہوتے رہے, شعیب شاہین ایڈوکیٹ بھی پیش ہوتے رہے, لیکن وہاں پر یہ کہا گیا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہے. تو اگر اس وقت سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جی مطلب کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, چلے ڈکلیئر نہیں بھی کیا تھا, لیکن جو درخواست تھی اس پر اس طرح کا ریلیف نہیں ملا تھا اس وقت پی ٹی آئی کو. تو اب یہ ساری درخواستیں یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہی ہوں گی میرے خیال میں. یہ جو اگر یہ جو فل کورٹ میں سے کوئی بڑی ججمنٹ آ جاتی ہے, جس طرح ابھی آپ نے نمبرز گیم ایکویشن پوچھی, تو میرے خیال میں ایکویشن ہر دو صورت میں جو ہے وہ 7-6 ہوگی. جی 7-6 ہوگی. ویری انٹرسٹنگ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حسنات ملک صاحب موجود تھے, راجہ محسن اعجاز صاحب. 7-6 یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو نمائندے ہیں محسن اعجاز صاحب. حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 ججز تو لگتا ہے کہ ان کا ظاہر سی بات ہے جو اس حوالے سے سٹانس کلیئر ہے. جو بیچ میں 2 ججز ہیں ان کی رائے کے حوالے سے وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. پیر کو اس کیس کی سنوائی ہے. آج یہ اضافی نوٹ سامنے آ گیا ہے. پروگرام کے سلسلے میں ہم بریک لیں گے. جب ہم واپس آئیں گے تو ٹیکسز کے نئی بھرمار ہو چکی ہے جی. نہ آپ اس ملک میں رہ سکتے ہیں, اتنے ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا, اور اگر آپ اس ملک سے باہر کہیں جانا چاہیں گے تو بھی آپ پہ اتنا ٹیکس ہے کہ آپ باہر بھی نہیں جا سکتے. کیسے؟ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ویلکم بیک. پاکستان میں فائنانس بل 2024 کل منظور ہو گیا. اب سے کچھ دیر پہلے خبریں یہ ہیں کہ صدر پاکستان کو وہ بھیج دیا گیا ہے. اب اس پہ وہ دستخط ہو جائیں گے اور جلد ہی وہ بل جو ہے ہم سب پہ اپلائی ہوگا. اگر آپ اس ملک کے اندر تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مزید اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ حکومت نے طے کر لیا ہے کہ آپ کا نہ صرف اس ملک کے اندر رہنا مشکل کرنا ہے, بلکہ اگر آپ ملک سے باہر بھی جانا چاہیں اس کو بھی اتنا ٹیکس کر دو کہ ملک باہر جاتے ہوئے بھی آپ کی چیخیں نکل جائیں. جو پوائنٹس تو بہت زیادہ ہیں, لیکن جو 2 اہم چیزیں ہائی لائٹ کرنا میں چاہتی ہوں, ایک تو یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ایک نیا ٹیکس لگا دیا ہے, اس کو 10% سرچارج ہے. یہ تنخواہ دار طبقہ پہلے ہی اگر میکسیمم سلیب دیکھے تو 45% تک وہ یہ ٹیکس دیتا ہے. اب ان پہ مزید ٹیکس لگا دیا ہے, اور وہ مزید ٹیکس کیا ہے؟ سالانہ 10 ملین تنخواہ لینے والوں پر مزید 10% سرچارج ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. سو تنخواہ دار طبقے سے کو اور نچوڑا جا رہا ہے. مطلب بیسک ٹیگ لائن یہ ہے کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو نچوڑو, اور جو نہیں ٹیکس دے رہا اس کو چھوڑ دو. بھائی کیا فرق پڑتا ہے, اس سے ہم ٹیکس لے تو نہیں سکتے, کوئی نہیں ٹیکس لے سکتا. اچھا, اگر آپ نے طے کیا کہ آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آسان نہیں ہے اتنا آپ کے لیے, اس پہ بھی ٹھہر جائیں, اس پہ بھی ٹیکس ہے. 1 جولائی سے بیرون ملک سفر کرنے والوں پر ایک نیا ٹیکس عائد ہوگا. کم سے کم ٹیکس 12,500 روپے ہے. ابھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس جگہ جا رہے ہیں, آپ کون سی کلاس کی ٹکٹ لے رہے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ جو ٹیکس ہے 3.5 لاکھ روپے تک وہ جا سکتا ہے, ڈپینڈنگ کہ آپ کے جو ٹکٹ ہے وہ کہاں کی ہے, کس ملک کی ہے, کس وقت پہ بک کر رہے ہیں, اور کیا بزنس کلاس ہے تو ظاہر سی بات ہے ٹیکس زیادہ ہے. اس ملک میں پیسے کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ بھائی آپ فوراً سے پہلے ہمیں ٹیکس دیجیے. سو ملک میں رہنا, ملک سے جانا, دونوں آپ کے لیے دشوار سے دشوار ترین ہوتا جا رہا ہے. اچھا, بڑی ایک دلچسپ اگزامپل آپ کو دیں گے کینیا کی. کینیا کے کوئی ویسے اچھی مثالیں وہاں سے آتی نہیں ہیں. ہمارے دوست ارشد شریف صاحب کے بعد سے تو کینیا کو ہم کوئی اتنا اچھے الفاظ میں یاد نہیں کریں گے, لیکن کینیا نے ایک کمال کا کام کیا. کینیا میں یہ ہوا جی کہ ایک فائنانس بل حکومت نے پاس کیا. وہ فائنانس بل وہاں کی نوجوان طبقے نے احتجاج کر کے اس کو اوور ٹرن کروایا. کسی سیاسی جماعت کی سرپرستی میں یہ کام نہیں ہوا. مشرقی افریقہ کے ملک کینیا میں مئی کے تیسرے ہفتے میں سالانہ بجٹ پیش ہوا, جس میں $2.4 ارب کے اضافی رقم اکٹھا کرنے کے لیے بھاری ٹیکسز لگائے گئے. 15 جون سے کینیا کی پارلیمنٹ میں فائنانس بل 2024 پر بحث کا آغاز ہوا تو ملک کے دارالحکومت نیروبی سمیت دیگر بڑے شہروں میں اس بل کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے. 25 جون کو جب کینیا کی پارلیمنٹ نے ملک گیر احتجاجی مظاہروں کے باوجود نئے ٹیکس نافذ کرنے کی منظوری دی تو پرامن احتجاج پرتشدد ہو گیا اور مظاہرین نے پارلیمنٹ کی عمارت پر حملہ کیا, جہاں توڑ پھوڑ کے بعد پارلیمنٹ کے حصے کو آگ بھی لگائی گئی. الجزیرہ کے مطابق کینیا میں پرتشدد مظاہروں میں اب تک 22 شہری جاں بحق جبکہ 200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. پرتشدد مظاہروں کے بعد پارلیمنٹ سے منظور ہونے والا فائنانس بل 2024 کینیا کی حکومت نے واپس لے کر نظر ثانی اور ترامیم کے لیے پارلیمنٹ کو بھجوا دیا ہے. بی بی سی کے مطابق کینیا میں حالات اب معمول پر آ چکے ہیں. تمام مظاہرین اپنے ساتھیوں کے جاں بحق ہونے پر کینیا کے صدر ولیم روٹو سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور دیگر بنیادی اصلاحات میں تبدیلی جاتے ہیں. ٹیکس لگایا کیا تھا کینیا میں جس کے اوپر عوام اتنے زیادہ جو ہے انریجڈ ہو کے سڑکوں پہ آ گئے؟ بنیادی اشیاء پر ٹیکس تھا جی.
بل میں ابتدائی طور پر روٹی پر 16% ٹیکس لگایا اور کوکنگ آئل اور اس طرح کی جو کھانے پینے کی جو بیسک چیزیں تھیں ان پہ 25% تک ڈیوٹی لگا دی. ظاہر سی بات ہے لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکے. گاڑیوں پہ نیا ٹیکس لگا دیا, یہ بھی لوگوں کے لیے تشویشناک تھا. لیکن جو سب سے زیادہ پرابلمٹک, سب سے زیادہ جو اس میں افیکٹ کر رہا تھا وہ تھا ڈیجیٹل مصنوعات پر ٹیکس, جس نے وہاں پر جو ان کے کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ان کا سوشل میڈیا, ان کے جو ڈیجیٹل واریئرز ہیں یا جو بھی کہیں وہاں کے ڈیجیٹل دہشت گردوں کو بہت زیادہ پریشان کیا. بل میں ڈیجیٹل مصنوعات بشمول موبائل فون, کیمرے, ریکارڈنگ کے سامان پر نیا ٹیکس لگایا گیا تھا. فائنانس بل میں کم از کم جو اسپتال ہیں, اسپیشلائز اسپتالوں پر ٹیکس لگا دیا. ہمارے یہاں پر بھی لائف سیونگ ڈرگز کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ لگایا گیا ہے. نیا درآمدی ٹیکس بھی لگایا جا رہا تھا, یعنی کہ ٹیکسوں کی بھرمار تھی. وہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے, ان کا خیال تھا ہم ٹیکس لگائے ہیں تو کیا فرق پڑے گا, لوگ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. لیکن پھر لوگ سڑکوں پر آئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ چند ہی دنوں بعد, یعنی کہ 18 جون اور 26 جون کے بیچ میں 7 دنوں میں پہلے وہاں کے صدر کیا کہا کرتے تھے ٹیکسز کے حوالے سے, اور پھر 26 جون کو جب عوام سڑکوں پہ آئی تو انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیے. I am very happy as a leader in Kenya that we are having a conversation about taxes and about debts and about what we need to do about it. This is the best thing that happened to Kenya, that we are having a conversation on 24 finance bill and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that that becomes our collective position. کینیا کے صدر نے ہار مان کے یہ ٹیکسز واپس لے لیے. یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ پوری دنیا میں جنریشن زی جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, یہ ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں, پرانے خیالات کو چیلنج کر رہے ہیں. وہ خوش نہیں اپنے حالات سے اور وہ تبدیلی چاہتے ہیں, اور اپنی تبدیلی کے بارے میں وہ بہت ووکل ہے. یہ خالی پاکستان نہیں, امریکہ نہیں, دنیا میں اکثر جگہ پہ ایسے ہو رہا ہے. غالباً کینیا میں بھی جو جنریشن زی ہے وہ تنگ تھی اپنے حالات سے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک کیمپین کا آغاز کیا. 14 جون کو کینیا کے صحافی جن کے اکاؤنٹ کا نام ہے دا پیپلز واچ مین, انہوں نے حکومت کے فائنانس بل 2024 کے خلاف ایکس پر مہم کا آغاز کیا, جو ایک احتجاجی ٹویٹ تحریک کے اندر تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا. اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے وہاں سے شروع کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہیش ٹیگ بنائیں, ایڈیٹوریلز بھی لکھے گئے, پھر ڈیجیٹل ایکٹیویزم کیا گیا, اور پھر دیکھا کہ لوگ جو ہیں اس بل کے نتیجے میں باہر ہے. تو انہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے, نوجوانوں نے بائی دا وے کسی پولیٹیکل پارٹی کی سرپرستی نہیں تھی, یہ ان کی اپنی ایک اس حوالے سے ایک تحریک تھی جس پر انہوں نے کرتے ہوئے, عمل کرتے ہوئے یہ اپنی خود جو سپورٹ ہے اس کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد بل کو اوور ٹرن کروایا. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ انتشار کی طرف جائیے یا آپ جو ہیں اس طرح کی ٹیکٹکس سے انسپائر ہو جائیں, پاکستان میں بھی کریں. بات صرف یہ ہے کہ لوگوں کے پیشنس کو اتنا ٹیسٹ نہ کیجیے. پاکستان کے اندر مڈل کلاس, سیلریڈ کلاس آلریڈی بہت زیادہ ٹیکس دے رہی ہے. ان کے اوپر اضافی سرچارج جب آپ لگائیں گے تو آپ ایک سسٹم کو اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں وہ پچھتائیں کہ ہم نے کیوں ٹیکس کے لیے اپنا جو ہے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا, اور جن کو ذرا سا انسینٹو بھی ہو کہ شاید ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں یا اس کو فائل کرنا چاہتے ہیں, ایسے خوفناک پروسیسز کے بعد وہ اس کی طرف راغب نہ ہو. اور جو بزنس کلاس ہے, جو چھوٹے بزنس اونرز ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ارد گرد سرکموینٹ کریں اور کوئی نہ کوئی نئی جگاڑ نکالیں. جگاڑ کا لفظ ہم پاکستانی استعمال کرتے ہیں اور بہت جگاڑ کرتے بھی ہیں, تو ان ٹیکسز کے ارد گرد بھی کوئی نہ کوئی جگاڑ نکالیں گے. نظام کو, لوگوں کو انسینٹو دینا چاہیے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں. جو شامل نہیں ہوتے ہیں, جن سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے ہیں, جن کی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے, یا وہ اس ملک کی ایلیٹ ہے, یا وہ اس ملک کے اندر ٹیکس نہیں دے سکتے یا نہیں دینا چاہتے, ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن جنہوں نے کسی بھی لمحے میں گڈ لا ابائڈنگ سٹیزن ہونے کے ناطے اپنے آپ کو نہ کہ صرف رجسٹر کرایا ایز اے ٹیکس پیئر, اپنا ٹیکس فائل بھی کرتے ہیں, ان کے لیے اتنا مشکل نہ کر دیجئے کہ کل کو وہ اس غلطی پہ پچھتائیں جہاں انہوں نے ٹیکس کے لیے اپنے آپ کو کیوں رجسٹر کروایا اور ٹیکس فائلر وہ کیوں بنے. یہ بظاہر صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر مڈل کلاس کی کمر جو پہلے سے توڑی ہوئی ہے اس کو مزید نیچے دھکیل کے وہ ہماری جو ہے غربت کے نیچے ان کو دھکیلا جائے, اور جو غربت کے نیچے آلریڈی ہیں پتہ نہیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں, کیسے گزارا کریں گے. اور آئی ڈونٹ نو کیسے نیند آتی ہے رات کو لوگوں کو یہ جانتے ہوئے کہ اس ملک کا اشرافیہ عیاشی کر رہا ہے کس کے پیسوں پہ, مڈل کلاس اور لوور کلاس کے پیسوں. پروگرام کا ختم ہو گیا جی. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.